अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि पुलिस रूल्स 1934 में कौन से अहम रूल्स हैं जो एक मुकदमा की तफ्तीश को डील करते हैं। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इसमें बहुत सी मालूमाती चीज़ें आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगी। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप फ़ौजदारी वकालत करते हैं तो हमारा हर रोज़ इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस रूल्स 1934 के तहत किस तरह एक FIR रजिस्टर्ड होती है और FIR में किन चीज़ों का रूल्स के मुताबिक ख्याल रखना चाहिए, और जो FIR लिखने वाला पुलिस ऑफिशल्स होता है वो क्या उसका क्या इख्तियार है, वो किस हद तक उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो पुलिस रूल्स 1934 के मुताबिक जब भी कोई मुद्दई थाना में जाता है तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 154 के तहत वो वहाँ पे एप्लीकेशन देता है या बयान देता है और तमाम हालात वाक़यात को उस पुलिस वाले के सामने रखता है और वो उसके ऊपर FIR रजिस्टर करता है और उसका इब्तदाई रजिस्टर में इंदराज करता है, जिसको हम FIR कहते हैं। उसकी 4 कापियाँ तैयार की जाती हैं। एक कापी तो मुद्दई के हवाले कर दी जाती है, एक कापी असल रजिस्टर के अंदर रहती है, एक इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास चली जाती है और एक जो है वो SP साहब के ऑफिस चली जाती है। अगर कोई ऐसी FIR है जिसमें मुल्ज़मान के नाम मालूम नहीं है तो फिर उनके दुरुस्त तौर पर हुलियाजात जो है वो लिखे जाते हैं। इसी तरह FIR में जो माल मुकदमा है, जो माल मसरूका है, उसकी पूरी तफसील लिखी जाती है। उस मुकदमा के उस FIR के अंदर उस FIR में उस वक़ूआ में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का ज़िक्र किया जाता है। उस वक़ूआ को देखने वाले तमाम गवाहान का नाम लिखवाया जाता है। ये जो बातें हैं ये पुलिस रूल्स के चैप्टर 24 में दर्ज हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ज़रूरी मालूमात FIR के अंदर शामिल नहीं हैं तो जो FIR लिखने वाला ड्यूटी ऑफिसर होता है वो मुद्दई से ख़ुद सवाल करके इन चीज़ों की बाबत पूछ सकता है। अगर FIR गोल मोल तरीके से करवाई जाए, उसमें ना गवाहान का नाम शामिल हो, ना माल मसरूका का कोई उसमें ज़िक्र किया गया हो, ना ही वारदात में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का कोई ज़िक्र किया गया हो, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो मुद्दई ने ख़ुद उस वक़ूआ को नहीं देखा है और वो उसका चशमदीद गवाह नहीं है, या अगर वो चशमदीद ख़ुद गवाह नहीं है और किसी की सुनी सुनाई बात पे किसी और बंदे की इतला के ऊपर वो FIR रजिस्टर कराने आया है, तो इसका मतलब ये भी है कि उसने किसी चशमदीद गवाह से मुलाकात नहीं की है या उस वाक़या का कोई और चशमदीद गवाह है ही नहीं। और अगर कोई चशमदीद गवाह होता तो ये ज़रूर उनसे मिल के उनसे तमाम हालात वाक़यात जान के थाने में FIR रजिस्टर कराने के लिए आता। जब भी कोई FIR किसी ऐसे मुद्दई की तरफ से रजिस्टर कराई जाती है जो ख़ुद बेखबर है उस वक़ूआ से, यानी वो ख़ुद उसका चशमदीद गवाह नहीं है, तो मुल्ज़िम के वकील को होशियारी के साथ इस चीज़ को भांप लेना चाहिए कि मुद्दई असल में चशमदीद गवाह नहीं है और ये वाक़या नादीदा है, और फिर अपनी जरा के ज़रिए उनको ऐसी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लेके आनी चाहिए जिससे उस केस के असल हालात वाक़यात अदालत के सामने आ सकें, जिससे अदालत को ये इत्मीनान दिलाया जा सके कि असल में ये जो वारदात है इसका कोई चशमदीद गवाह नहीं है और ये नादीदा गवाहान है और दरअसल इस वाक़या का कोई चशमदीद गवाह नहीं है। पुलिस रूल्स 1934 में चैप्टर 24 रूल 2 के अंदर ये बात बताई गई है कि किसी भी जगह पे अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है और उस गांव या इलाके का जो नंबरदार है वो उस वाक़या की इत्ला जो है वो पुलिस को दे सकता है। उसके ऊपर वो अपने दस्तखत और अपनी मोहर लगाएगा। वो ख़ुद जाके पुलिस के हवाले कर सकता है, चौकीदार को भेज सकता है, या वो रजिस्ट्री करके पोस्ट के ज़रिए भी अदालत वो इंफॉर्मेशन है कमीशन ऑफ ऑफेंस की उसको भेज सकता है। जब ऐसी रिपोर्ट पुलिस को मौसूल होती है तो लाजमी तौर पर वो इसके ऊपर FIR दर्ज करने के और इसको पर्चा रजिस्टर में इंदराज करने के पाबंद होते हैं। पुलिस रूल्स 1934 के चैप्टर 24 रूल 3 में ये बात लिखी गई है कि अगर पुलिस में कोई ऐसी रिपोर्ट की जाती है जो नाकाबिले दस्तअंदाज़ी जुर्म के बारे में है, तो इस सूरत में पुलिस को चाहिए कि वो ऐसी रिपोर्ट का ज़िक्र जो है वो इंदराज रोज़नामचा में करें और जिस शख्स ने वो इतला दी है उसके वो वहाँ पर दस्तखत करवाते हैं।
ایسی رپورٹ میں پولیس خود سے تفتیش نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اس مقدمہ کی تفتیش کے لیے علاقہ مجسٹریٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے، اور نہ ہی ایسے کیس کے اندر وہ چلان پیش کر سکتی ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 155 کے تحت ایسے آفینسز کے اندر جو ناقابل دست اندازی جرائم میں شامل ہیں، پولیس ان کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزنامچہ میں اندراج کرتی ہے، اور پھر اگر تفتیش کرنا مطلوب ہو تو علاقہ مجسٹریٹ سے اجازت لی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو پریکٹیکلی دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ تو ایسے کیس روزنامچہ کی حد تک ہی محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، اور جس کیس کے اندر پولیس اپنی تھوڑی بہت ایفیشنسی دکھانا چاہتی ہے، اس میں ناقابل دست اندازی جرم ہونے کی وجہ سے ایک کلندرہ بنا کر اس کو وہ عدالت میں بھیج دیتے ہیں۔ اس کلندرہ میں صرف یہ بات لکھی جاتی ہے کہ جی مدعی کی طرف سے یہ درخواست موصول ہوئی ہے، چونکہ جرم ناقابل دست اندازی ہے، لہٰذا بشکل کلندرہ اس کو عدالت بھجوایا جا رہا ہے۔ نہ تو اس میں پولیس کی کوئی تفتیش سامنے ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی دستاویز ہمارے سامنے اس کلندرہ کی صورت میں آتی ہے جس میں مدعی کا جو بیان ہے اس کی کسی قسم سے تحقیق یا تفتیش کی گئی ہو، یا اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شہادت کے طور پر ایسی چیز سامنے نہیں آتی ہے۔ صرف ایک خانہ پوری کرنے کے لیے کلندرہ عدالت میں بھیج دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کلندرہ بھی اگر جانا ہے تو اس کے ساتھ ایک تفتیش تحقیق کی حد تک کچھ نہ کچھ شہادت موجود ہونی چاہیے، جس کو دیکھ کر میجسٹریٹ صاحب اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ آیا مجھے اس میں کوگنیزنس لینا بھی چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اور ایسے کلندرے عرصہ دراز تک عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں جا کے بریت کی صورت میں ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے کلندرہ جات میں پراپر طریقے سے شہادت ساتھ لگا دی جائے اور پراپر طریقے سے میجسٹریٹ صاحب سے اجازت لی جائے تو پھر یہ ہے کہ عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ایف آئی آر کی نقول بڑا ہی اہم سوال ہے۔ جب بھی ملزم کے اوپر ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے اور ملزم گرفتار نہیں ہوتا اور وہ اپنی قبل از گرفتاری ضمانت کرانا چاہتا ہے، تو وکلاء صاحبان کا اور ملزم کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی جاتی ہے۔ ملزم کو ایک طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کے وکیل کی کوشش کے باوجود اس کو کاپی نہیں ملتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قانون اور پولیس رولز اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح ایک کاپی لی جا سکتی ہے۔ پولیس رولز 1934 کے چیپٹر 24 رول 5 کے تحت جب ایک ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس کی 4 کاپیاں تیار ہوتی ہیں۔ ایک کاپی تو مدعی کے حوالے کر دی جاتی ہے، ایک پولیس کے حلقہ آفیسر کو بھیجی جاتی ہے، ایک کاپی عدالت بھیجی جاتی ہے، اور ایک اصل رجسٹر میں تھانہ کے اندر موجود رہتی ہے۔ پہلے کچھ کیسز لوکل کونسل کی زیر سماعت ہوتے تھے۔ ایک سفید کاغذ پر 5ویں ایف آئی آر کی کاپی تیار کی جاتی تھی، اس کے اوپر تھانہ کی مہر لگائی جاتی تھی اور وہ لوکل کونسل بھجوائی جاتی تھی۔ اسی طرح یہ جو ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے تھانے کے اوپر، رولز کے مطابق 60 سال تک وہ ایف آئی آر تھانے میں ریکارڈ کے طور پر محفوظ رہتی ہے۔ ایف آئی آر کے رجسٹر میں 200 ایف آئی آریں موجود ہوتی ہیں، جن میں ایک کاغذ کے اوپر سیریل نمبر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو 3 پرت ہوتے ہیں وہ کاربن کاپی کے طور پر ہوتے ہیں۔ ایک رجسٹر جو ہے وہ پورا 1 سال چلتا ہے، یعنی 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک جو ایف آئی آریں ایک تھانے میں کٹتی ہیں وہ 1 سے سٹارٹ ہو کے آگے کی طرف چلتی جاتی ہیں، اور جیسے ہی پھر نیکسٹ ایئر یعنی 1 جنوری آتا ہے تو پھر جو سیریل نمبر 1 سے ایک ایف آئی آر سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہماری عدالتوں میں کافی حد تک اصلاحات آ گئی ہیں، اور کوئی بھی شخص اگر تھانے سے ایف آئی آر کی کاپی لینا چاہتا ہے تو وہ سہولت سینٹر سے رابطہ کر کے وہاں سے ایف آئی آر کی کاپی لے سکتا ہے۔ لیکن سہولت سینٹر سے کاپی لینے کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایف آئی آر نمبر لکھنا پڑتا ہے، اور جب تک ایف آئی آر ملزم کے خلاف رجسٹرڈ ہوتی ہے، ملزم کو اس بات کا یقینی طور پر علم نہیں ہوتا کہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے یا نہیں کٹ گئی ہے، جس کے لیے وہ پھر یقینی طور پر نہیں بتا سکتا کہ میری ایف آئی آر کا نمبر کیا ہے۔ اور سہولت سینٹر والوں نے بھی فارم فل کر کے ادھر بھیجنا ہوتا ہے اور وہاں سے سرٹیفائیڈ کاپی منگواتے ہیں۔ اگر سہولت سینٹر کے اوپر آن لائن ایف آئی آر کی کاپی اویلیبل ہو اور وہ ادھر سے ہی دیکھ کے بتا سکیں کہ اس ملزم کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے، تو یہ ملزم کے لیے اور وکلاء برادری کے لیے ایک بہت ہی قابل احسن اقدام ہوگا۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایف آئی آر کی کاپی جیسے ہی رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ آن لائن ایٹ لیسٹ سہولت سینٹر کے اوپر اویلیبل ہو، تاکہ وہاں پہ وکیل صاحب یا اس کے ملزم اگر کاپی لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کی کاپی لے سکیں۔ اس کی ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ملزم کو بر وقت پتہ چل سکے گا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے،
اور اگر ایف آئی آر رجسٹرڈ نہیں ہوئی تو کیا اس کو خواہ مخواہ بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ تو اس سے ملزمان اور وکلاء برادری کو بہت فائدہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا کہ اب سہولت سینٹر کے اوپر ہمیں آن لائن کاپیاں مل سکیں گی۔ اسپیشل رپورٹ پولیس رولز کے چیپٹر 24 رول 12 کے تحت کوئی بھی سنگین جرم جس میں قتل ہے، ڈاکہ زنی ہے، سرکاری پراپرٹی کو نقصان پہنچانا ہے، خواتین کے خلاف جرائم ہے، ظاہر خانی کے کیسز ہیں، اس کی ایک اسپیشل رپورٹ بنائی جاتی ہے اور فوری طور پر جو حلقہ کے آفیسر ہوتے ہیں ان کے پاس بھجوائی جاتی ہے۔ یہ رپورٹ بھجوانی لازمی ہوتی ہے اور سپرنٹینڈنٹ صاحب اس رپورٹ کو وصول کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور آئی جی پولیس کو اور دیگر اعلیٰ افسران کو فوری طور پر روانہ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب بھی اس کیس کے اندر تفتیش کی جاتی ہے تو یہ جتنے بھی افسران ہیں، جوڈیشل میجسٹریٹ صاحبان، آئی جی صاحب اور جتنے بھی افسران بالا ہیں، وہ اس تفتیش کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کی لمحہ بلمحہ رپورٹس لیتے ہیں تاکہ وہ اس سے آگاہ رہیں کہ جتنے بھی سنگین قسم کے جرائم ہو رہے ہیں ان میں تفتیش کس طرح سے کی جا رہی ہے اور کن مراحل سے تفتیش گزر رہی ہے۔ پولیس رولز کے چیپٹر 24 رول 18 کے تحت ان رپورٹس کا باقاعدہ طور پر ریکارڈ ڈی آئی جی آفس میں موجود ہوتا ہے اور ان کا وہاں پہ پراپر طور پر ریکارڈ لازمی طور پر رکھا جا سکتا ہے۔ بطور فوجداری وکیل اگر ہم ان رپورٹس کا ذکر کریں تو یہ رپورٹس ہمارے لیے اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ کسی بھی کیس کے اندر اگر ٹائم کی بڑی اہمیت ہے تو یہ ریکارڈ جو ہے اس کو ہم عدالت کے اندر سیکشن 94 ضابطہ فوجداری کی درخواست دے کے طلب کروا سکتے ہیں، اور یقین کریں کہ کوئی بھی ایف آئی آر جس کے اندر تفتیشی نے اپنے طور پر کوئی ایسی چیزیں شامل کر لی ہیں جو واقعتاً اس میں شامل نہیں ہیں، تو یہ جو تفتیش کی رپورٹس وہاں پہ جا رہی ہوتی ہیں ان کو اگر ہم منگوا لیں تو اس سے بھی ملزم کو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح پولیس خود سے بھی ان رپورٹس کو کورٹس میں بھیجتی ہے جن میں سنگین نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، جس میں کوئی ایسا جرم ہے جس میں کوئی عورت ملوث ہے یا اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، تو ایسی رپورٹس کو خود سے بھی پولیس جو ہے وہ عدالت کی روبرو بھیجتی رہتی ہیں تاکہ فوری طور پر انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ پولیس حراست میں اگر کسی ملزم کی ڈیتھ ہو جائے تو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور ڈی آئی جی کو فوری طور پر ایک اسپیشل رپورٹ روانہ کی جاتی ہے اور اس میں ان تمام واقعات کا درج کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے اس ملزم کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان اسپیشل رپورٹوں کو ملاحظہ کرنے سے بعض اوقات بڑی مفید معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور اس بابت کافی شواہد مل جاتے ہیں کہ پولیس کے مطابق یہ جو دوران حراست ملزم کی ڈیتھ ہوئی ہے کہیں یہ ٹارچر یا تشدد کی وجہ سے تو نہیں ایسا ہوا۔ تفتیش کے لیے لوگوں کو طلب کرنا، عام طور پر پولیس افسر جو تفتیشی افسر ہوتے ہیں وہ کسی بھی سپاہی کو بھیج کر کسی بھی شخص کو تھانے میں بلا لیتے ہیں یا کئی روز تک اس کو شامل تفتیش رکھنے کا بہانہ کر کے تھانے میں بٹھائے رکھتے ہیں۔ یہ سراسر غیر قانونی ہے۔ چیپٹر 25 رول 2 پولیس رولز کے مطابق جب بھی کسی ایسے شخص کو بطور گواہ آپ تفتیشی افسر تھانے میں بلانا چاہتا ہے اور اس کو شامل تفتیش کرنا چاہتا ہے تو اس کو طلب کرنے سے پہلے ایک تحریری حکم نامہ 160 ضابطہ فوجداری کے تحت جاری کرے گا، جس کی ایک کاپی اس شخص کے پاس ہوگی جس کو بطور گواہ اس کیس میں بلایا جا رہا ہے۔ اس حکم نامے کے اوپر واضح طور پر یہ تحریر ہوگا کہ کس تاریخ کو اور کتنے بجے اس گواہ کو بلایا گیا ہے، اور اس کے اوپر یہ بھی تحریر کیا جائے گا تفتیشی افسر کی طرف سے کہ اس کو میں نے کس وقت اس مقدمہ سے فری کیا ہے۔ اسی طرح اس حکم نامہ کی ایک کاپی بطور ثبوت جو ہے وہ ضمنیات کا بھی حصہ بنائی جائے گی اور پولیس فائل میں ریکارڈ کے طور پر محفوظ رہے گی۔ عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ پولیس ملزمان یا گواہان کو شامل تفتیش کرنے کے لیے جب عدالت بلاتی ہے، گواہان کو بلاتی ہے یا ملزمان جو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتے ہیں وہ شامل تفتیش ہونے کے لیے جب تھانے جاتے ہیں تو کئی بار ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کا بیان قلم بند نہیں کیا جاتا، اور جب ضمانت کے تاریخ پر وہ عدالت میں آتے ہیں تو کیونکہ عدالت نے اس گراؤنڈ پر ان کو قبل از گرفتاری ضمانت دی تھی کہ آپ شامل تفتیش ہوں جا کے، لیکن پولیس کی طرف سے یہ موقف آتا ہے کہ جی ملزم جو ہے وہ شامل تفتیش نہیں ہوا ہے، تو بعض اوقات عدالتیں اس چیز کے اوپر ان کی ضمانتیں خارج کر دیتی ہیں۔ اس بات کا جو توڑ ہے وہ یہی ہے کہ اس بات کا ثبوت عدالت کے سامنے پیش کیا جائے کہ جی ہم کتنی دفعہ تھانے گئے ہیں اور کتنے ٹائم وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، لیکن جو پولیس آفیسر صاحب ہیں انہوں نے جان بوجھ کر ہمیں شامل تفتیش نہیں کیا، تو اس چیز کا کافی حد تک
جو ہے وہ تدارک کیا جا سکتا ہے۔ 1975 کا ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں اس وقت کی چیف جسٹس صاحب نے یہ ہیلڈ کیا تھا کہ اگر پولیس کسی کو بھی شامل تفتیش ہونے کے لیے بلائے تو وہ اس وقت تک تھانے نہ جائے جب تک کہ اسے تحریری طور پر حکم نامہ نہ ملے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پولیس بطور گواہ شامل کرنا چاہتی ہے اور کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا اور اس کو پریشان کر رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، تو وہ شخص جو ہے اس پولیس افسر کے خلاف دیوانی کورٹ میں ہرجانے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ پولیس رولز اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ہمارے دستور پاکستان میں جو لوگوں کو شخصی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے اور جو انسانیت کے احترام کا جو اہتمام کیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو پائے۔ بطور وکیل یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ پولیس کسی بھی شخص کو بغیر تحریری حکم نامہ کے طلب نہیں کر سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسا شخص جس کو تحریری حکم نامے کے ذریعے اس کیس کی تفتیش میں طلب کیا گیا ہے، جو پولیس افسر ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس تحریری حکم نامے پر لکھ کر دے کہ یہ شخص کتنے بجے میرے پاس آیا ہے اور کتنے بجے اور کس ٹائم میں نے اس شخص کو اس مقدمہ کی تفتیش سے فارغ کیا ہے۔ ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو پولیس رولز کے جو اہم رولز تھے ان کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ یہ ہماری اس سلسلے کی پہلی ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ پولیس رولز کے اہم نکات جو رہ گئے ہیں ہم اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں ان کو ڈسکس کریں گے۔ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد آنے والی ویڈیو کو بھی آپ اسی طرح غور سے دیکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ ان ویڈیوز کو مکمل طور پر دیکھیں گے تو آپ کے یہ جو پولیس رولز کے بارے میں اہم چیزیں ہیں ان سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔